सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। बड़ा ही अहम उनका ये दौरा है जो कि इस्लामाबाद से शुरू होकर लाहौर पहुंचा और फिर अभी वो कराची में मौजूद हैं। 8 मुफाहमत की याददाश्तें और उसमें सिक्योरिटी ताउन और दीगर जो तिजारती मुआहदात हैं वो भी शामिल हैं। $10 अरब तक दोनों ममालिक तिजारत को लेकर जाना चाहते हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान आए नहीं थे, लेकिन इन ख्वाहिशात का इजहार उन्होंने, इन ख्यालात का इजहार तेहरान में मौजूद अपने बयान में कर दिया था। तो अब जब वो यहाँ पर आए हैं तो माशी एतबार से भी इस दौरे की बड़ी अहमियत है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दौरा बड़ा अहम है, चूंकि दहशत गर्दी के खिलाफ भी जो एक मुश्तरका ताउन है उसका मुआहदा हुआ है और उस सिलसिले में बड़ा ज़रूरी है कि खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान के अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रहें। लेकिन हमने देखा कि ईरानी सदर यहाँ पर पहुंचे, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और अमेरिका की जानिब से भी एक बयान सामने आया, मैथ्यू मिलर का वो बयान, जिसमें वो पाकिस्तान को क्या धमकी दे रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ रवाबित ना बढ़ाए जाएं। ईरान के साथ अगर कोई भी मुल्क अपने ताल्लुकात को बढ़ाता है या मुआहदात करता है तो फिर उसको पाबंदियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये भी अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की है। तो इस तनाजुर में अब इस मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ईरानी सदर का ये दौरा कि वो आलमी सतह पर अपने ताल्लुकात को किस तरह से बेहतर रख सकेंगे और फिर इस दौरे के नतीजे में जो फवायद हासिल होंगे वो पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं। चूंकि सऊदी सरमायाकारी भी आ रही है, ईरानी सदर भी आ चुके हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी जा रहा है। ये वो तमाम इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की जिस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। रजा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो ईरानी सदर का इस वक्त ये दौरा पाकिस्तान जो है इसकी ज़ाहिर अपनी जगह बड़ी अहमियत है और रजा साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी भी इस पर हम राय जानेंगे। कुछ दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन दोनों ममालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस दौरे की अपनी जगह अहमियत है। जब से इसराइल के साथ ईरान की कशीदगी शुरू हुई तो उसके बाद हमने देखा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ईरान से एक स्पेस रख रहे थे, एक फासला क्रिएट करने को तैयार थे, चूंकि अमेरिका का, यूरोप का रिएक्शन सामने आया था। रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही इस दौरे पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। रजा हारून साहब को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़रा उनसे हमारा राब्ता बहाल हो, फिर उनसे हम इस पूरी सूरत हाल से मुतालिक जानें। चूँकि पीपल्स पार्टी बड़ी अहम जमात है जो कि इस वक्त बाकायदा तौर पर हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उन्हीं की सपोर्ट से ये हुकूमत बनी है और अब इस हुकूमत को मुल्क के मुआशी चैलेंजेस को पूरा करना है। रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। रजा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ईरानी सदर का जो इस वक्त ये दौरा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कितनी अहमियत की निगाह से देख रही है? कई मुआहदात उनके साथ होने जा रहे हैं। जो इस वक्त दो तरफा तिजारत है उसका हजूम $10 अरब तक बढ़ सकता है, पाकिस्तान की मईशत में भी एक बूस्ट आ सकता है और फिर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां जो खित्ते में या पाकिस्तान में होती रहती हैं उसमें जो दखल अंदाजी दीगर ममालिक की होती है, तो एक मुश्तरका प्लान दहशत गर्दी के हवाले से भी बनाया जा सकता है और उस पर आगे इंप्लीमेंट भी होगा। कितनी अहमियत का हामिल है दौरा ईरानी सदर का? बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते, इस पूरे रीजन के लिए और दुनिया भर के लिए। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से हो, ट्रेड उसमें इन्वॉल्व हो, तिजारत हो या पॉलिटिकल ताल्लुकात हो या क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म की बात आप कर रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन होती है और जो हमेशा आपको पता है कि एक शिकायत सी रही है, ना पाकिस्तान को ईरान से रही, ईरान को पाकिस्तान से रही है। पिछले एक दो माह पहले एक वाकया भी हुआ। तो ये तमाम चीजें नेगोशिएशन के साथ ताल्लुकात में लेवल पे, हेड्स ऑफ स्टेट्स के लेवल पे ये मुआहदात का होना, ये जुडिशरी से वाले मुआहदात हैं, ट्रेड के हैं, कल्चर के हैं जी। लेकिन रज़ा, ज़ाहिर है ईरान की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक पोजीशन है, खासतौर पर अभी जो रिसेंट पास में जो इसराइल पर अमेरिका का रिएक्शन आया, तो ये हुकूमत एक नई मुश्किल तो मोल लेने नहीं जा रही इस दौरे के नतीजे में? रियासतों के ताल्लुकात जो है ना वो रियासती मफादात के साथ होते हैं। यकीनन एक, चूंकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हैं तो अमेरिका एक बड़ी सुपर पावर है, लेकिन रियासी ताल्लुकात उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हैं, मलूज़ खातिर रखते हुए किए जाते हैं। हर रियासत अपना मफाद देखती है, तो अमेरिका के भी जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न है, उनको भी एड्रेस करना चाहिए, लेकिन वो कहीं आपको इस बात से रोकता नहीं है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने हमसायों के साथ जो है ताल्लुकात खराब करके रखें। तो उनके जो कंसर्न अभी तक सामने, उन्होंने कमेंट किया है, बहरहाल ऐसा कोई बहुत बड़ा कमेंट भी नहीं, बड़ी खबर बना दी गई है। उन्होंने कहा हम इसको बड़ी कंसर्न की निगाह से देखते हैं, वो अमेरिका का इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट क्या है ये आपने तय करना है ना। और आपने ईरान से बात करते हुए अपने, और फिर उस हवाले से आपने इंटरनेशनल कमेटी को जो है, इंटरनेशनल कमेटी के साथ अपने मामला को दुरुस्त रखना है। तो मैं समझता हूँ तो सीरियस जरूर है, बहुत ज्यादा सीरियस ना ले लें। उन्होंने भी कोई ऐसी, उनसे एक सवाल हुआ, इसका जवाब उन्होंने दे दिया।
لیکن شاید اگر نارمل حالات ہوتے, ابھی یہ جو فلسطین اور اسرائیل والی کشیدگی ہے تو شاید اس بیان کو اتنی اہمیت نہیں ملتی, لیکن چونکہ ابھی ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بڑھ رہی ہے, ایران نے ان پر ایک ریئیکشنری حملہ کیا, پھر اس کا جواب وہاں سے آیا, پھر امریکہ اور یورپ کا بھی اس پر ریئیکشن سامنے آیا, تو ان حالات میں امریکہ کا یہ کہنا کہ پاکستان میں سب سے بڑی سرمایہ کاری امریکہ کی ہے اور پاکستانی ایکسپورٹس کی سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ کی ہے, تو یہ پاکستانی حکومت کو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ سے بھی تعلقات بحال رہیں. ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے, اور ایران چونکہ ہمسایہ ملک ہے, یہاں بھی اپنے معاملات کو بہتر انداز سے آگے بڑھایا جائے. یہی تو ریاستی معاملہ چلائے جاتے ہیں. ہمارے فارن منسٹر کا کام تھا نا, جو ہمارا فارن منسٹر اس وقت کا کام تھا کہ دورے سے پہلے وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ جتنے بھی جو اہم ممالک ہیں, یو ایس ہے, یو کے ہے, اور جتنے اس طرح کے اہم ممالک ان سے بات کر کے رکھتے ہیں, ان کو بریف کر کے رکھتے ہیں کہ وزٹ کیوں ہو رہا ہے. یہ تو ہماری فارن منسٹری کی کمزوری ہے نا پھر ایسے واقعات ہیں. اور دوسری ایران اسرائیل والا معاملہ سارٹڈ آؤٹ ہو گیا نا, وہ تو ریزالو ہو گیا, وہ کوئی اتنا بڑا کانفلکٹ نہیں تھا. جو ہوا ریئیکشن ہوا, ایکشن ہوا, اس کا ریئیکشن ہوا, اس کے بعد دونوں ممالک نے جو ہے اپنے اپنے معاملات کو اینڈ کر دیا. تو ہر چیز کو اس کے اپنے کانٹیکسٹ میں لے کے فارن ریلیشنز کے حوالے سے ہمیں اپنے اکنامک حالات دیکھنے ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات دیکھنے ہیں, ریجنل اسٹیبلٹی دیکھنی ہے. ایران ہمارا پرماننٹ ہمسایہ ہے میرے بھائی, وہ ہمارے سے نہ ہم ان سے دور ہو سکتے, انڈیا ہمارا پرماننٹ ہے. ہمسایوں کے ساتھ تعلقات رکھنا, بات چیت دروازے رکھنا, ٹریڈ رکھنا, یہ تو سب کے بینیفٹ میں. ہاں جہاں انٹرنیشنل سینکشنز کی بات ہے, احتیاط کی بات ہے, وہاں ہمارے فارن آفس کا کام ہے, یہ اس کی جاب ہے نا. یہ میڈیا کے میری جاب نہیں ہے, ان کو چاہیے ان کو سیٹسفائی کریں. اور رضا یہ فارن آفس کی کیا جاب ہے, ظاہر ہے آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے, لیکن کیا یہ فارن آفس یا فارن منسٹر کو بھی خود پتہ ہے کہ انہیں دنیا کو اس وقت کیا کیا باور کرانا چاہیے تھا جب ایرانی صدر کا یہ دورہ ہو رہا ہے جو کہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ لاہور میں عام تعطیل, کراچی میں عام تعطیل, آج پورا دن کراچی میں سڑکوں پر کیا صورتحال رہی آپ نے دیکھا, اور فارن منسٹر اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ چائنا کے 5 روزہ دورے پر گئے ہوئے ہیں. جب ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں تو فارن منسٹر ملک میں موجود ہی نہیں ہے. تو یہ ایک طرف آپ شہر کے شہر بند کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ آپ کسی اور بیرون ملک دورے پر جا رہے ہیں اور ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. لیٹ اس اسیوم, لیکن ہمیشہ اچھے خیالات رکھنے چاہیے. ایک دورہ ہو رہا ہے نا, اس کی بڑی گڈ نیوز آ رہی ہے, اور گڈ نیوز کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے اندر اپنی پازیٹیوٹی ڈالیں, مثبت چیزیں ڈالیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کر لیا ہو, یہ تو سوال اسحاق ڈار صاحب ہی بتا سکیں گے نا, ہم تو کامنٹ کر رہے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ چونکہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ملک کے لیے مثبت ہے, ہماری معیشت کے لیے مثبت ہے, ہمارے فارن ریلیشنز کے لیے مثبت ہے, ہماری ریجنل سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے, تو ہم اس کو اس پازیٹیو انداز میں لیں. بہرحال یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں امپورٹنٹ ہے, جو میں نے ایشو ریز کیا وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری فارن منسٹری نے آخرکار کوئی نہ کوئی ایسا کمیونیکیشن تو کیا ہوگا نا. جہاں تک امریکہ کے ریئیکشن کا تعلق ہے, جب ان سے پریس کانفرنس میں ایک سوال ہوگا تو وہ اپنا وہ ایک سیٹ جواب ضرور دیں گے, اور سیٹ جواب ان کا یہی ہے کیونکہ انہوں نے ایران پہ سینکشنز لگا رکھی ہیں, تو انہوں نے پاکستان کو بھی خبردار کیا اس انداز میں کہ پھر وہ سینکشن سے خیال رکھیے گا. انہوں نے کہ منع نہیں کیا ہے آپ کو, انہوں نے کہا چونکہ سینکشنز لگی ہیں تو سینکشن سے جی باہر پہ انداز ہو تو پھر وہ بھی لاگو ہو جائیں گے. اس طرح کی بات, بٹ از رائٹ, یو ڈو واٹ یور اسٹیٹ نیڈس. آپ کے جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ریاست بھی فیصلے کر رہی ہوگی نا. تو لیٹس بیک دا ریاست رائٹ ناؤ, ہم اپنی حکومت کا بھی ساتھ دیں, اپنی ریاست کا بھی ساتھ دیں, اچھے کی امید رکھیں. بالکل, حکومت اور ریاست کا ساتھ دیں, اچھے کی بھی امید رکھنی چاہیے. لیکن یہ جو سینکشنز کا پریشر ہوتا ہے پاکستان اس سے پہلے بھی لیتا رہا ہے. جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ تھا جو کہ آج سے 10 سال پہلے 2013-14 میں وہ اختتام پذیر ہونا تھا, وہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچنا تھا, ہم ابھی تک دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اپنی تکمیل سے بہت دور ہے. ابھی بھی امریکہ کے پریشر کی وجہ سے ہم سستی گیس سے محروم ہیں جو کہ ایران کے ذریعے میں مل سکتی ہے. تو ہم امید لگائیں کہ یہ اس دورے کے نتیجے میں شاید ان پریشرز کا بھی خاتمہ ہو اور وہ تمام جو پینڈنگ معاملات تھے, جو پینڈنگ پروجیکٹس تھے, وہ بھی شاید آگے بڑھ سکیں. کیونکہ اس دورے میں بھی ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ وہ ایشو تھا گیس والا, اس پر کوئی خاص پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دی ہے. لیٹس اسیوم, دیکھیں بہت ساری باتیں جو خبریں میں آ جاتی ہیں جو کھل کے کہی جا سکتی ہے. بعض اس طرح کے جو کنٹینشیس ایشو ہوتے ہیں جو کہ فارن ریلیشنز پر عالمی سطح پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان پہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات مجھے اور آپ تک پہنچائی جائے. تو ہم اس بات کی امید رکھیں کہ گیس کی لائن جو ہے پاکستان کی بڑی لائف لائن ہے, گیس کی شارٹیج ہے اور گیس سے ہماری انڈسٹری چل سکتی ہے, سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے, بہت سے فوائد ہیں ہمارے. تو کہیں نہ کہیں بیک ڈور کوئی نہ کچھ نیگوسیشن, میری تو اچھی امید ہے کہ یقیناً ہو رہے ہوں گے. ہمیں بتانا ضروری نہیں اس وقت, اور وہ مناسب وقت پر ہی جو ہے اس کا سامنے آنا مناسب ہے. لیٹس ہم معاملات اپنی ریاست کو پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اس پہ ریاست پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تحریک جبران پاکستان کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ عبداللہ حمید صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ جو اس وقت یہ دورہ ہے یہ آپ کی نظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے, چونکہ اس سے ایک معاشی استحکام پاکستان میں آ سکتا ہے جو کہ ایک لانگ ٹرم پروسیس کے نتیجے میں آئے گا. ظاہر ہے معاہدات ہوئے ہیں, پھر اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس کی کتنی اہمیت ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये स्ट्रेटेजिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और हम ये देख रहे हैं कि मुतवक्का तौर पर अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी पॉलिसी ऑफ रिट्रीट है। वो अपने हर जगह से, हर महाज से उन्होंने माजी में पीछे हटे। सीरिया के अंदर उन्होंने अपनी फौज वापस बुलाई। उन्होंने जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ अपने मरासिम बेहतर किए। उन्होंने अफगानिस्तान से जो है वापसी का बिगल बजाया और उसी के नतीजे में अफगानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों की वापसी हुई। अब ये देखना है कि दुनिया लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ चल रही है। एक तरफ चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वो $56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान के साथ कर चुके हैं और ये पाकिस्तान के बगैर जो है मुमकिन नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान का ऑन बोर्ड होना मस्ट है। दूसरी बात जो उसके अंदर है वो है कि पाकिस्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर बावजूद इसके कि मगरब की तरफ से बहुत दबाव था, यूरोपियन यूनियन की तरफ से दबाव था, अमेरिका की तरफ से दबाव था, लेकिन हमने एक ऐसे वक्त में जहां सिर्फ एक हफ्ता कबल ईरान की सरजमीन से जो है वो मिसाइल दागे गए इसराइल के ऊपर, उसके बावजूद पाकिस्तान ने तमाम दबाव को रद्द करते हुए ईरानी सदर को वेलकम कहा और साथ हमने जो है वो उनको तीनों जो बड़े शहर थे पाकिस्तान के, उसके अंदर उनको मदऊ किया, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई, वजीर आजम से, सदर से, वजीर खारजा से और इसी तरीके से दिफाई जो शोबे से ताल्लुक रखने वाले, उनके भी हमारी मुलाकातें हुई। अब आ जाते हैं एक और बात के ऊपर कि बावजूद इसके कि ईरान और पाकिस्तान के माबैन एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक नाखुशगवार वाकया कुछ अर्सा कबल पेश आया, लेकिन उसको हमने भी फरामोश किया और उन्होंने भी जो है वो फरामोश किया। अब हमारा आ जाता है उनके साथ मुआशी इंटरेस्ट। देखें, इस टाइम पे जो मुश्तरका हुजम है जो कि यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ ट्रेड है, वो पाकिस्तान का तकरीबन $15 बिलियन बनता है। ईरान की तरफ से $10 बिलियन का ट्रेड का जो इंडिया है, ये बहुत खुशाइंद है। दूसरी बात यह है कि ये बार्टर ट्रेड है, यानी कि माल के बदले में माल है। ये कहीं भी जो है वो आपको ये नहीं कहा जा रहा कि इसके बदले में हमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत है। अब जो मुल्क का डॉलर है वो मुल्क के अंदर रहेगा और सबसे बढ़कर फायदा ये होगा कि आपको पाकिस्तान को एक ऐसा इस्तेहकाम नसीब होगा जो इससे पहले हमें देखने में इसलिए नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जब से हमने देखा है हमें यही नजर आता है कि अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है अपनी पॉलिसीज को। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अब जो पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन साथ ही साथ सऊदी अरब के हवाले से अगर बात कर ली जाए, सऊदी अरब जो है वो बड़ा वाज़ेह ये कह रहा है कि हमारा तो ईरान के साथ कोई मामला ही नहीं है। उन्होंने अपने मामलात ईरान के साथ बेहतर कर पाकिस्तान की डील है। अगर इस पर आप थोड़ा सा आगे चलकर कमेंट करें, चूंकि जो एक ज़िमनी सवाल आपकी गुफ्तगू से निकल रहा है, अभी हम गुफ्तगू भी कर रहे थे रजा हारून साहब से कि जो अमेरिकन प्रेशर है, फिर अभी आपने भी कहा कि ज़ाहिर है जो अमेरिका की पॉलिसीज होती हैं वो बड़ी सख्त हो जाती हैं, तो ये वो प्रेशर फिर ये हुकूमत बर्दाश्त कर लेगी, यानी ये ईरान के साथ कोई किसी भी तरह की डील करने में हक बजानिब है, या फिर अमेरिकन प्रेशर आगे चलकर कारफरमा हो सकता है और ये तमाम मुआहिदात या डील्स मुतासिर हो सकते हैं? आप नहीं, उनसे हट नहीं सकते। आप अपने पड़ोसी तब्दील नहीं किया करते, आप अपने महलो वकूफ को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप देखें कि या तो क्या अमेरिका हमें 550% सस्ती गैस दे सकता है, क्या वो हमें 16 रुपए लीटर पेट्रोल दे सकता है, क्या हमें वो 2 रुपए यूनिट बिजली दे सकता है, क्या वो हमसे बार्टर ट्रेड करने पे तैयार है, क्या हमारे माल के बदले में माल लेना चाहता है? तो फिर ऐसी कोई बात हमें तो वहां नजर नहीं आती। इस टाइम पे ईरान के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो उनके अंदर ख्वाहिश है, तड़प है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आप देखें ना, दुनिया में वो भी तो आइसोलेशन का शिकार हुए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने उनको वेलकम किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप देखें, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के बावजूद आज के अंकल सैम की तरफ से आपके ऊपर बड़ा उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया, लेकिन और अभी देखें IMF ने जिस तरीके से अपनी जो नई शरायतनामा रख दिया, ये तमाम उसी के शाखसाने हैं ना। पाकिस्तान को प्रेशर लेना होगा, ये कैलकुलेटेड प्रेशर्स होते हैं जो मेरे ख्याल में हमें पता था कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, लेकिन बहरहाल ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, और मुझे फिलहाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर सड़कों पर लोग होंगे तो फिर आपका जो मईशत है वो सबसे पहले जो है वो शिकार बनती है।
صحیح. تو رضا ہارون صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس وقت عبداللہ صاحب کا کہ یہ اگر ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ معاشی اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ یہ معاہدات تو آپ کر لیتے ہیں لیکن جب بات ان پر امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے، اب اگر آپ کے ملک میں اس وقت اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر ہوں گی تو پھر کسی ملک کا صدر آ جائے یا کوئی دوسرا وفد آ جائے، کیا امپریشن اس پر ہم مرتب کر پائیں گے؟ بریک کے بعد رضا ہارون صاحب کے سامنے اور عبداللہ امید گل صاحب کے سامنے یہ سوالات رکھیں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحریک جوانان پاکستان کے عبداللہ امید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. تو رضا ہارون صاحب، ظاہر ہے اس وقت ایرانی صدر کے دورے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو آنے والے چند دن ہیں خاص طور پر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اعتبار سے، وہ کس طرح کے کس نوعیت کے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس طرح کے دوروں پر؟ یا جو سرمایہ کاری اس وقت بیرونی پاکستان کی طرف آ رہی ہے، کچھ عرصے پہلے سعودی وفد آیا تھا، آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان کو پاکستان کا دورہ کرنا ہے، تو یہ جو ایکٹیویٹی اپوزیشن کی، کیا وہ متاثر کر سکتی ہے ان معاہدات کو، دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو؟ اتنا زیادہ تو متاثر نہیں کرتی، لیکن ہماری کوئی شکل اچھی نہیں رہتی ہے. جن لوگوں نے معاہدات کرنے ہوتے ہیں وہ ریاستوں کے ریاست کے درمیان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بھی سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ بعض اوقات اتنے زیادہ اپرچونسٹک نہ بن جائیں کہ ایسے وقت میں جب چائنا کا صدر آ رہا ہو، سعودی عرب سے کوئی آ رہا ہو، یا ہمارے انویسٹرز یا ہمارے برادر ملک ایران سے کوئی آ رہا ہو، تو اسی وقت اپنی اس مہم جوئی کو ہفتے دو ہفتے کے لیے پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے وقت میں جب کوئی فورن ڈیلیگیٹ، کوئی اہم ڈیلیگیٹ یا جو ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، جب وہ ملک کے دورے پر آتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں اپنی سیاست کو تھوڑا پیچھے رکھے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کو ہلکے کر دینا چاہیے. احتجاج سب کا کہ احتجاج سے کوئی کسی نے رکھتا، کوئی ملک سے برا نہیں مانتا کہ جس ملک سے وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے کوئی مظاہرے ہو رہے ہوں. مظاہرے اگر ایک ود ان ڈیموکریٹک نارمز ہو رہے ہوں، پیسفل ہو رہے ہوں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹیبلٹی کی بات جہاں جاتی ہے وہاں سیاستدانوں کے بیانات ہوتے ہیں. جب وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، جب وہ ریئیکشنری بیانات دیتے ہیں، جب وہ ایجیٹیشنل والے بیانات دیتے ہیں، وہاں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی زبان کیا استعمال ہو رہی ہے. مظاہرے تو ٹھیک ہے، مظاہرے تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں احتجاج، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو چلیں، شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان سینئر رہنما بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اب انہیں سے ظاہر ہے یہ جانتے ہیں کہ شوکت صاحب، ظاہر ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایرانی صدر آئے ہوئے ہیں، بڑے اہم معاہدے ہو رہے ہیں. آنے والے دور میں سعودی ولی عہد بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب چینی صدر آ رہے تھے، آپ لوگوں کا دھرنا وہ 2014 میں، وہ آج تک نون لیگ یا دیگر جماعتیں وہ یاد کرتی ہیں کہ وہ اس وقت آپ نے دیا. تو یہ اپوزیشن جماعتیں کیا ایسے مواقع کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ ذرا حکومت کو بلیک میل اچھے طریقے سے کیا جا سکے؟ جب کوئی فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہو، کوئی ہائی پروفائل وفد آ رہا ہو، تو یہ اس وقت زیادہ پھر ایکٹیویٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے اگر آپ کچے پکے کے ڈاکوں کو لا کے بٹھا دے، حکومت دے دے، اور وہ اگر کوئی کام شروع کرے آپ کہیں کہ جی ان کو کچھ نہ کہیں. یہ تو دیکھیں، عوامی الیکشن کرائے گئے، اتنا پیسہ خرچ کیا گیا، عوام نے جس کو ووٹ دیا ان کو آپ چھوڑ کے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں فارم 47 کے ذریعے دعا کے ان کو حکومت میں بٹھا دیا. آپ کہتے ہیں کہ جو ان کی بات مانے. تو یہ کیا ہم پاکستان کے کوئی مخالف تو نہیں ہے نا؟ ہم بھی تو پاکستانی ہیں. اگر سعودی عرب سے معاہدے ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، ہم تو ویلکم کر رہے ہیں. ایران سے اچھے تعلقات کے تو ہم پہلے سے خواہاں تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ میچور ہو جائے، وہ لگے، کیونکہ ایران نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا. تو یہ کون اس کے اندر رکاوٹ بنا ہوا تھا؟ وہی اس امریکہ کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں جو آج ساری پابندیاں لگا دی انہوں نے ان ایجنسیوں کے اوپر اور ان. تو شوکت صاحب، اس میں پونے 4 سالہ دور آپ لوگ کا بھی تو آیا، تو یہ ان پابندیوں کے خلاف آپ لوگوں نے کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ کیوں پیش رفت نہیں ہوئی اس معاہدے میں آپ کے دور میں؟ جی ہم نے کوشش کی ہے نا، ہم نے کوشش کی، اس کا نتیجہ بھگت رہے نا، ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو یہی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں جو بھی ہے ملک ہمارا ہے، ہمیں ملک کی ترقی کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا. لیکن ہمیں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایران سے کوئی لڑنے جا رہے ہیں یا سعودی عرب سے لڑنے جا رہے ہیں. ہمارا اپنا جو اندرونی معاملات ہیں وہ اس کو بیچ میں نہ لایا جائے کہ جی پاکستان. ابھی دیکھیں اس دن کور کمانڈر صاحب پشاور میں ہمارے سی ایم صاحب گئے، ہماری کیبنٹ گئی اور لائن آرڈر کی سچویشن پہ ڈسکشن ہوئی ہے، بڑی فروٹفل ڈسکشن ہوئی ہے. اس کو آج تک جو ہے نا اس کو وہ اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو وہ فوج کے ساتھ ملے ہوئے. بھائی فوج ہماری فوج ہے نا، کیوں نہیں ملے؟ ہم فوج ہماری فوج ہے، الحمدللہ بہادر فوج ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں.
تو یہ تو جان بوجھ کر ان کی مخالفت میں ہمیں لایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے بھائی؟ کہاں پہ مخالفت کی ہے؟ اگر دیکھیں یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. آپ جمہوریت کو ختم کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کو ترقی دیں گے, تو کیسے ترقی دیں گے؟ یہ جو 2 مہینے کی حکومت ہے اس نے ایسے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں میں پنجاب میں حکومت الیکشن ہم نے جیت کے ضمن دی؟ کیا کارنامہ تھا ان کا؟ پھر پیٹرول سستا کیا ہے, ڈیزل سستا کیا ہے, کیا بجلی کی قیمت روٹی سستی کی ہے نا انہوں نے پنجاب. جی بالکل. یہ وہی حکومت ہے نا, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے نا لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے اور فری کھانا دے رہا ہے, اور آپ جا کے یہی تندوروں پہ کھڑے رہے اور 5 روپے روٹی کم کرنے کے لیے کتنی خواری اٹھانی پڑی. دیکھیں جب تک آپ معیشت کو صحیح گائیڈ لائن پہ نہیں لائیں گے نا, یہ ویسے یہ تو ڈرامہ نہ کریں. ہمارا جو اس وقت گروتھ ریٹ ہے 1.9 پہ آ گیا ہے, ہمارے دور میں 6.2 تک چلا گیا تھا. ابھی جو ہے نا 1.5 سال کی حکومت رہی شہباز شریف کی, اس 1.5 سال کی حکومت میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کون سا مطلب مجھے بتائیں نا کہ کیا چیز انہوں نے سستی کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل گرام مہنگا ہو گیا تو اس لیے ہم نے مہنگا کر دیا. اتنے جھوٹ تو نہ بولے نا. جو اس حکومت کی جو کارکردگی ہے, جو گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی تھی, اس پر آپ سوالات اٹھا رہے ہیں. تو عبداللہ حمید گل صاحب, یہ واقعی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں نون لیگ نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ 2-2.5 ماہ کی حکومت میں کوئی ایسا آپ کو کام ہوتا نظر آیا ہے کہ اچانک سے لوگوں کا پرسیپشن تبدیل ہو گیا, یا پھر چونکہ جو حکومت میں موجود لوگ ہیں اب وہی کام کروا سکتے ہیں, ترقیاتی کام ہو یا دیگر کسی بھی طرح کے کام ہو, تو پھر لوگوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو ووٹ دے دیا؟ یہ الیکشن پر آپ کے بھی کچھ تحفظات ہیں یا بالکل فری اور فیئر یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک ہم الزام لگانا میں تو بڑا آسان ہے, اس کو پروف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمیں یہ اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جب بھی کسی کی حکومت ہوتی ہے مرکز کے اندر یا پنجاب کے اندر, تو اس کی طاقت ہوتی ہے, اس کو لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے لوگ حکومت وقت کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا آپ مجھے بتائیں کہ پرفارمنس کی اگر بات کر لیں تو کے پی میں جو حکومت ابھی آئی ہے, کیا یہ پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر آئی ہے؟ اور اگر یہ پرفارمنس کی بنیاد پہ تھی تو جب دوسری حکومت تھی تو پھر مجھے یہ بتائیں جے یو آئی جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کیسے جیت گئی تھی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. اگر کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کے ہم دشمن نہیں ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان کے غدار ہیں سب سے زیادہ ویریفائڈ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, حیدر مہدی کو, عادل راجہ جیسے آدمی کو, کیا وجہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کی قیادت کو ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑتا ہے, اور وہ بھی صرف شیر افضل مروت صاحب کرتے ہیں, وہ بھی اسد کیسر صاحب کرتے ہیں, دیگر لوگ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے عرصہ گزر جاتا ہے 9 مئی کو اور اس کے بعد ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو ہے اس کو کنڈیمنیشن کی بات آتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ان کا عدالتی فورینزک کروانے میں ابھی تک پی ٹی آئی ناکام رہی؟ دیکھیں نا, یہ ایسے بات نہ کیا کریں, کیونکہ یہ بات جب آتی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر تو ہم یہ بات کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بطور وزیر اعظم صاحب جب بانی چیئرمین جو ہے وہ ایران کا دورہ کرتے ہیں پاکستان کے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو دہشت گردی ہے, یہ آن ریکارڈ بات ہے, یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا, یہ جو دہشت گردی ہے اس میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے. یہ وہ انہوں نے ایرانی سوائل کے اوپر یہ بات کہی تھی. کیا وجہ ہے جب وہ بروکنز انسٹیٹیوٹ کے اندر خطاب کرتے ہیں امریکہ میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو داعش کو ٹرین کرنے میں پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہاتھ ہے؟ یہ کون الزام لگا رہا ہے بطور وزیر اعظم؟ آپ کہتے ہیں فوج ہمارے مخالف نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ سزا مل رہی ہے. کیسے سزا مل رہی ہے؟ کون ہے جس نے 20 جنوری 2019 کو سب سے پہلے پاکستان حکومت میں شامل جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ لمبی چوڑی دنیا کے میں ان کو کہنے دے ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ ایسے نہیں ہے. ہم فیکٹس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک تعلق ہے, میں نہ نواز شریف صاحب کا نمائندہ ہوں, نہ میں کوئی زرداری صاحب کا حمایتی ہوں, اور نہ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے رضا صاحب, یہ پوری چارج شیٹ آپ کی جماعت بھی ان لوگوں کے خلاف پیش کرتی ہے, اس کے باوجود بھی آپ مفاہمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں, آپ ان کو الیکشن جیتنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم آئیں آپ کے ساتھ حکومت بنانے کو تیار ہیں. تو ابھی بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ؟
اس تمام چارج شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بزدار صاحب کا دور حکومت نکال لیں، وہ بھی کوئی اتنا کوئی کمینڈیبل یا اس کا حوالہ دے کے کوئی بات کی نہیں کہہ سکتی. تو یہاں تک تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کو جو سپورٹ حاصل ہے اس ملک میں وہ بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ایک پولیٹیکل فورس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے. جنرل راول صاحب کا بیان دیکھ لیں، زرداری صاحب کا بیان دیکھ لیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پولرائزیشن ہو رہی ہے. اس پولرائزیشن کی وجہ سے میں تو تڑاک یہ زبان استعمال ہو رہی ہے، میں نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے جو تلخی ہے کشیدگی ہے سیاسی طور پر ایک کم ہو. بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، شوقہ آپ دونوں مہمانوں کا. عبداللہ حمید گل صاحب بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو اس وقت پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں اس پر مزید گفتگو کریں گے. کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ایرانی صدر کا یہ دورہ بلا شبہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن نہ صرف یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے بلکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی مزید مضبوطی اور مستحکم ہونے جا رہے ہیں. شہباز شریف کچھ ہی دن بعد سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور پھر اس کے بعد محمد بن سلمان کو بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی مئی میں پاکستان آئیں گے اور کئی سرمایہ کاری کے معاہدے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہو سکتے ہیں. اب ایک طرف یہ حکومت معاشی میدان میں آگے جا رہی ہے، معاشی اشاریوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو اس وقت اپوزیشن ہے اس کے اپنے تحفظات ہیں. وہ نہ اس نے 8 فروری کے انتخابات کو ابھی تک مانا ہے، نہ ہی جو ضمنی الیکشن 2 روز پہلے ہوئے ان کے انتخابات کو ان انتخابات کے نتائج کو نہ ہی تسلیم کیا گیا ہے. تو اب اپوزیشن کے تحفظات اپنی جگہ پر ہیں، ان کی تحریک شروع ہوتی ہے. تو پھر آنے والے دنوں میں یہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے یا یہ جو اس وقت پوری صورتحال آگے بننے جا رہی ہے، یہ کتنا سیاسی طور پر اس حکومت کے لیے یہ چیلنج ہوگا اور اپوزیشن کو کیسے ڈیل کرے گی تاکہ تمام جو معاشی اہداف ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں، سیاسی استحکام کی جانب بھی بڑھا جائے. اس پوری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. مہمانوں کو آپ سے تعارف کرواتے ہیں. تیمور سلیم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرامند تنگی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب تحریک جوانان پارٹی کے سربراہ ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. تو عبداللہ حمید گل صاحب، ذرا میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی صدر پاکستان میں موجود ہیں، بہت ہی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے. آگے بھی کئی اہم دورے اس طرح کے ہونے ہیں جو پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے، معاشی اشاریوں کو بہتر کرنے جا رہا ہے، اور پھر اس حکومت کو ساتھ ساتھ یہ اپوزیشن کا چیلنج بھی درپیش ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں کس طرف جاتے آپ حالات دیکھ رہے ہیں؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخی کشیدگی بڑھے گی یا مفاہمت کی کوئی فضا آپ کو قائم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اپوزیشن کا جو تمام معاملات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے یہ خیال ہے کہ شاید ہم جتنا اپوز کریں گے، جتنا ہم اگینسٹ دا ول جائیں گے جو کہ اسٹیٹ کی ول ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ پذیرائی ملے گی. شاید وہ ان کا یہ بیانیہ ٹھیک ہو ان کی نظر میں، لیکن ملک کے حوالے سے جو ہے یہ بیانیہ نیچرلی یہ ایک بہت مشکلات جو ہے ان کو سامنے لا رہا ہے. ایران کے صدر کا دورہ ایک طرف جب ہم اس کو بہت اہمیت کا حامل دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف یہ ایران کے حوالے سے بھی میرے خیال میں ایک اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک ایسے وقت میں دورہ ہوا جہاں پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایران کے صدر کو ویلکم نہیں کر رہا تھا. پاکستان نے 13 اور 14 کی شب کے درمیان میں جب اسرائیل پر حملہ ہوا تو پاکستان نے باوجود ایسے حالات کے، امریکہ کا دباؤ تھا، دنیا کا دباؤ تھا، مغربی جو یورپین یونین کا دباؤ تھا، اس کے باوجود ہم نے وہ تمام دباؤ رد کر کے ایران کے صدر کو ویلکم کہا. نہ صرف ویلکم کہا بلکہ پرتپاک استقبال کے ساتھ $10 بلین کے جو معاہدات ہیں، جو ایم او یوز ہیں، ان کو بھی سائن کیا. 8 مختلف معاہدات جو ہے وہ سائن ہوئے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تینوں شہروں میں، جو کہ میرے خیال میں کراچی، پنجاب کا آپ کا لاہور اور اسلام آباد، تینوں اہم جگہوں کے اوپر انہوں نے یہ دورہ ابھی ان کا یہ چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نہ صرف عوامی پذیرائی ہوئی بلکہ پاکستان کے متعلق بھی جو باتیں تھیں کہ جی بہت زیادہ امریکہ کا دباؤ ہے. آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کا رد عمل آیا ہے، انہوں نے بڑی ناخوشگواری کا جو ہے وہ اپنا اظہار کیا، لیکن پاکستان نے یہ دورہ کروا دیا. اور پاکستان اس سے پہلے جب پی ڈی ایم حکومت تھی تو 105 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ جو ہے تربت کے لیے وہ بھی ایران سے لیا، اور ساتھ ہی ساتھ بارڈر مارکیٹس کا افتتاح جو ہے وہ بھی کیا.
میرا خیال ہے اس میں ریاست پاکستان کے تمام ادارے اور حکومت پاکستان ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں، اور یقیناً اگر اس کو اس انداز میں بھی دیکھا گیا کہ جی سعودی عرب کے لوگ آئے تھے، دیکھیں سعودی عرب کے لوگ منع نہیں کرنے آئے تھے، سعودی عرب نے ایک نیا ویژن لیا ہے محمد بن سلمان صاحب کے زیر سایہ، اور انہوں نے تمام جو مخاصمت ہے اس کو ختم کیا، ایران سمیت باقی ممالک سے بھی، اور آپ کو پتا ہے کہ سیریا کے صدر بشار الاسد بھی وہاں گئے، اور اسی طریقے سے ایران کا جو وہاں سفارت خانہ تھا اس کا بھی کھل گیا، اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں جو کشیدگی تھی وہ ختم ہوئی۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک معاشی تعاون جو ہے اس کا خواہاں ہے، اور اس کے حوالے سے کیونکہ ان کی بھی جو پالیسی ہے وہ لک ایسٹ کی طرف جاری ہے، امریکہ کے ساتھ ان کی دوریاں بڑھ رہی ہیں، انہوں نے صدر پیوٹن کو جو ہے باقاعدہ اپنے جہازوں سمیت جو ان کے جنگی جہاز تھے ان کے ساتھ اپنی فضا کے اندر آنے کی اجازت دی، انہوں نے جو ہے وہ تمام تر جو ایران کے حوالے سے امریکہ کے تحفظات تھے ان کو بالائے طاق رکھ کے انہوں نے ایران کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کیے۔ پاکستان پہ سعودی عرب کا اس معاملے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، میں اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اب جو اس کے اندر تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری، اب پاکستان ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہے جہاں صرف بلوچستان اور سندھ کے اندر جو ایسٹس ہیں پاکستان کے جو معدنیات موجود ہیں، ایک تخمینے کے مطابق وہ تقریباً 10 کھرب ڈالر موجود ہے، تو یہ 10 ٹریلین ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے، اور پوری دنیا کی انڈسٹری کو اس ٹائم پہ خام مال کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کو جو ہے وہ وسطی ایشیا کی تجارتی منڈیوں کی طرف ایکسیس چاہیے جو کہ پاکستان کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے روس کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے بھی پاکستان کی راہداری کو استعمال کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشی استحکام آ رہا ہے، لیکن اگر سیاسی عدم استحکام رہا تو نہ معاشی استحکام رہے گا اور نہ سیاسی استحکام رہے گا۔ صحیح۔ اور عبداللہ صاحب ظاہر ہے کہ آنے والے جو اس کا مطلب 2-3 سال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اب یہ حکومت اپنے 2.5 ماہ گزار چکی ہے، تو تیمور سلیم جھگڑا صاحب اب آپ لوگ آ رہے ہیں اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، یہ تو معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ تو معاہدات کر رہی ہے دیگر ممالک کے ساتھ، اور آنے والا دور شاید ایک معاشی سنہرے دور کا ایک آغاز ہو، تو یہ اگلے 2-3 ہفتوں میں آپ لوگ اگر سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی پیدا ہوگی بلکہ یہ دنیا بھر میں کیا اس وقت تاثر جائے گا؟ سعودی عرب کے ولی عہد پاکستان آ رہے ہیں، آپ لوگ سڑکوں پر ہوں گے، وہ معاہدات کر رہے ہوں گے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیا کوئی اچھا تاثر پنپ سکے گا پوری دنیا میں؟ پہلے تو ذرا یہ ایران کے دورے پہ 1-2 چیزیں کہہ دیں، لیٹس ناٹ بیٹ اباؤٹ دا بش۔ ایران کے صدر کا دورہ بالکل ویلکم ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ضروری تھا۔ لیکن کیوں ضروری تھا کہ جو بلوچستان اور ایران کا جو بلوچستان کا صوبہ ہے وہاں پہ جو ایونٹس ہوئے، میرے خیال میں اس کے بعد یہ بنتا تھا اور اچھا ہے کہ ہو گیا۔ لیکن معذرت کے ساتھ اگر ہماری اتنی زبردست فورن پالیسی ہے نا، یا اتنی پرائیورٹیز رائٹ ہے، تو اسحاق ڈار صاحب تو کل رات نواز شریف کے ساتھ چائنا چلے گئے۔ آپ کے فورن منسٹر جو ہیں جن کا کام یہ ہے، شاید ان کا دل اس جاب میں نہیں ہے، کسی اور جاب میں ہے، تو وہ تو ایک فنکشنری کے ساتھ جو حکومت کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے، چائنا چلے گئے۔ اس کا بتا دیں، اگر ہم نے ایران سے کچھ سیکھنا ہے نا، پہلے اس پہ آتا ہوں پھر میں سعودی عربیہ اور معاشی استحکام پہ بھی آتا ہوں، اگر ہم نے ایران سے کچھ سیکھنا ہے نا تو دیکھ لیں کہ جو ان کا اسرائیل کے ساتھ جو مسئلہ پڑا، ایک خود مختار ملک ہے اور ایک خود مختار ملک کی طرح ایکٹ کیا، اور اسرائیل کو ابھی بڑے مسئلے کہ جو ان کا ایک ببل تھا جس میں وہ انہوں نے ایک اورا کریٹ کیا تھا کہ ان کو کچھ کوئی کہہ نہیں سکتا، وہ سٹیل میٹ میں آ گیا۔ ایران کے جو ہے وہ میسائل اٹیکس کے بعد جو اسرائیل کی جارحیت کو ایک ریسپانس تھے، امریکہ سے ہی ان کو میسج چلا گیا کہ بس کر دیں، پریکٹیکلی نون چیزیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے واقعی ایران کے ساتھ کوئی چیز سالو کرنی ہے تو وہ سالو کرنی چاہیے ہماری ایران پاکستان گیس پائپ لائن۔ انہوں نے بنائی، کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ 2013-14 میں اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون سی گورنمنٹ ہو، اٹ میٹرز کہ جب ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے گا تو ہم کر سکیں گے۔ سعودی پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، 2 سال سے بات چل رہی ہے،
लेकिन they need bankable opportunities. Bankable opportunities political stability के बगैर नहीं आ सकती. और political stability, I'm sorry to say, आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे शर्मनाक कराएं और फिर उनका रिकॉर्ड 2 महीने बाद बाय इलेक्शंस में तोड़ दें और फिर कहें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए. और जिस किया गया है तारीख के सबसे शर्मनाक तरीके में वो मान जाए. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिक्स को सही तरीके से चलाने में. तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप खुद हर कानून तोड़े मुल्क का और उसे आप कहीं नहीं वो जिसके अगेंस्ट तोड़ा है तुम चुप रहो क्योंकि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए. ऐसे मुल्क नहीं चलते. ठीक है, तो अब तैमूर साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सपोर्ट से ये हुक्मवा दी है और इस वक्त बहरामंद तंगीज़ साहब जो ज़ाहिर है जिनकी साबका जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़रा उन्हीं से बात पूछ लेते हैं कि फिर अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये हुकूमत मिलकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहरामंद तंगीज़ साहब ला सकती है, या अब ये जो हुकूमत बनवाई गई है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फ़ायदा था अगर ये एक दुरुस्त मैंडेट नहीं है जैसे कि तैमूर झगड़ा साहब क्लेम कर रहे हैं, तो ये आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? क्यों जहांगीर साहब, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 1980 से पीपल्स फेडरेशन से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी और 38 इयर्स के बाद मुझे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेनेटर बना दिया और मैंने फिर 6 साल अपने सेनेटर पे अपने रोल प्ले किया. लेकिन अरबाब साहब, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा 2008 को आप देख ले, शहीद बीबी की हुकूमत में देख ले कि शहीद बीबी ने भी हमेशा अपोजिशन लीडर को उसका स्टेटस दिया था और विद द सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने भी इस मुल्क को एक यूनानिमसली एक आइन दिया था, मुत्तफिक आइन दिया था. फिर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इस मुल्क को 18 अमेंडमेंट दिया था, मुत्तफिक का आइन दिया था जिसमें पीटीआई के बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से लोग बैठे थे. लेकिन अगर आप एज ए अपोजिशन कंटेनर पे बैठ के आप तकारीर करते हैं, गालियां देते हैं, चार्जेस लगाते हैं, चोर डाकू लुटेरे के नारे लगाते हैं और फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर आप दूसरे मुल्कों में जाकर अपने मुल्क की बदनामी करते हैं और फिर उनके सामने कचकोल रख कर के मुझे इसमें डाल दो और फिर खाली हाथ वापस आते हैं, तो ये सियासत कहाँ जाती है? तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा, क्योंकि मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मुझे पीपल्स पार्टी से निकाला है, लेकिन उसने हमेशा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ये की है कि मुल्क के लिए, इदारों के लिए और इत्तेहाद को एहतराम दिया है. मैं तवक्को रखूंगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि उसने मियां साहब को साथ दिया है. नो डाउट के इलेक्शन के दौरान उनके तकारीर में कुछ तलियां आई थी. ये मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि जो इलेक्शन कैंपेन में जो तकारीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की हैं उनके भी अल्फाज और उनका कंटेंट भी कमोबेश वही था जो अभी आपने बानी पीटीआई पर जिन अल्फाज पर तनकीद की है, तो और उसके बाद फिर हुकूमत बनवा रहे हैं, उन्होंने अपनी सपोर्ट से हुकूमत बनवा दी है उसी जमात की जिसके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे. मैं अरबाब साहब आता हूँ, मैं यही आता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन बहुत तल्ख तकारीर की थी जो कि नहीं करना चाहिए था. उनको सोचना चाहिए था कि मैं एक इंटरनेशनल लीडर हूं और मुझे पॉलिसी देनी चाहिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के दारू के लिए और मुझे अपने मैनिफेस्टो मंशूर पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उसने की. लेकिन अभी आप देख लें कि जब एक्स पीटीआई चेयरमैन कंटेनर पे उसने जो तकरीर की थी तो उसने फिर पार्लियामान में आकर एज ए प्राइम मिनिस्टर वही इस रोल को कंटिन्यू रखा. उसने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाता हूं. जब वो बाहर जाते थे तो उसने किसी कमेटी में मीटिंग नहीं बैठे नहीं, उससे अपोजिशन और पूरे पार्लियामान को इत्तेमाद में नहीं लेना चाहा और फिर चला गया. तो उसने उस मुल्क को क्या मैसेज दिया कि पार्लियामान मेरे पीछे है या पीटीआई के लोग मेरे पीछे हैं? लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इलेक्शन कैंपेन उसके अल्फाज सख्त थे, लेकिन आज वो खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ खड़े हैं और मैं ये तवक्को रखूंगा
کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اسپیشلی میں اپنے باس جو میں نے ہمیشہ ان کو والد کا درجہ دیا ہے اس کے پولیٹیکل ویژن سے اس حکومت کے جو ایم او یوز ہے ایگریمنٹس ہے ایران کے ساتھ چائنا کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا پارٹ نہیں ہے لیکن ابھی بھی آپ کو پیپلز پارٹی سے اچھی امیدیں ہیں زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے آپ اچھی امید لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہرامند تنگی صاحب عبداللہ حمید گل صاحب تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.